أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين المخاطب بطه والياسين النبي المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على وليه ووصيه وأمينه وأخيه وأشرف لترته وذريته وباب الحكمته سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب سيد الوسيين فاتح باب خيبر قاتل مرحب وانتر والدي شبير شبر قال في شانه ضربة علي يوم الخندق يفضل من عبادة الثقلين ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر اور معزز سامعین، آل عمران کی 31ویں آیت کے ذیل میں آپ سے ہماری دوسری گفتگو ہے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ تمہیدی باتیں پیش کی اور آپ کے ذہنوں تک یہ معروضات پہنچانے کی کوشش کی کہ اللہ تمہاری محبت کا اظہار دیکھنا چاہتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تم اگر رسول کی اطاعت کرو گے تو ہم تم سے محبت کریں گے اور تم ہم سے محبت کرو گے۔ جب تم ہم سے محبت کرو گے اور ہم تم سے محبت کریں گے تو تمہاری کاندھوں پر نہ کوئی گناہ کا بوجھ ہوگا، نہ کسی عاصیت کا بوجھ ہوگا، نہ کسی اور ذمہ داری کا بوجھ ہوگا، اس لیے کہ ہم رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، غفور بھی ہیں، کریم بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں، پیدا کرنے والے بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، محبت کرنے والے بھی ہیں۔ تم اپنی محبت کا اظہار کرو اس طرح سے کہ ہمارے رسول کی اطاعت کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو تمہاری محبت کیسے ثابت ہوگی
जब तक कि तुम हमारे भेजे हुए नुमाइंदे की इताअत न करो। यकीनन ये गुफ्तगू गैर मुस्लिमों से नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर इताअत की गुफ्तगू हो रही है। जहाँ इताअत की गुफ्तगू हो वहाँ पर पहले तो हल्क़े अहबाब मोमिनीन का होना चाहिए। इसीलिए मुतअद्दिद मकामात पर परवरदिगार आलम ने जब भी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर गुफ्तगू की है तो ये कहकर की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान लाने वालों, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि तुम अल्लाह की इताअत करो, तुम उसके मेरे रसूल की इताअत करो। और अगर तुमने रसूल की इताअत की तो वो रसूल की इताअत नहीं है, हमारी इताअत है, हमारी इताअत है। और देखिए परवरदिगार आलम ने इसी सूरह मुबारका में आगे बढ़कर एक अजीब गुफ्तगू की, जिसको पढ़ने के बाद और तर्जुमा खास तौर पे पढ़ने के बाद एक मर्तबा में थोड़ी देर के लिए घबरा गया कि क्या जलालत व जमाल है इस आयत मुबारका में। और यहाँ पर इताअत रसूल के बारे में जो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इसी आले इमरान की 32वीं आयत है। इनसे कह दीजिए या रसूल, अभी तो कहा कि मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इताअत करो, अब कह रहा है परवरदिगार क्या है रसूल, इनसे कह दीजिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल पर गुफ्तगू हो गई। लेकिन यहां पर एक अजीब मंजिल है कि जहां पर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि कुल, इनसे कह दीजिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लो, और अगर तुमने ऐसा किया, इन्नहु ला युहिब्बुल काफिरीन, अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। अब समझ में आया कि अल्लाह की इताअत से रूगर्दानी कुफ्र की जानिब ले जाती है, अगर रसूल की इताअत की रूगर्दानी की तो वो भी कुफ्र की तरफ ले जाती है। तो मामला इतना नाजुक है यहाँ पर कि परवरदिगार ये चाहता है कि उसके इताअत गुजार बंदे, उसके ताबेदार बंदे, उसकी तौहीद का इकरार करने वाले बंदे में उसके रसूल की भी इताअत करें, उसके रसूल की भी इताअत करें। और बड़ी अजीब मंजिल है ये इताअत की कि जहां पर परवरदिगार आलम सूरह अहज़ाब की 66वीं आयत में इरशाद फरमाता है कि यौमा तुक़ल्लबु वुजूहुहुम इलन्नार, जब कयामत का दिन होगा तो हम उनके चेहरों को जहन्नुम की आग में बदल बदल कर, बार बार पलट पलट कर उनको जलाएंगे। कौन लोग हैं ये, कौन लोग हैं ये, किनसे गुफ्तगू हो रही है? यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम इलन्नार, हम जहन्नुम की आग की तरफ उनके चेहरों को बार बार पलट पलट कर उनको जलाएंगे। यक़ूलूना, तो वो जिनके चेहरे जलाए जा रहे होंगे वो क्या कहेंगे? यक़ूलूना, वो कहेंगे या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूल, ए काश कि हम अल्लाह की इताअत करते, ए काश कि हम रसूल की इताअत। देखिए इताअत की कितनी बड़ी मंजिल है। हम ये समझते हैं कि हमने बस कलमा पढ़ लिया, अल्लाह की वहदानियत का कलमा पढ़ लिया, रसूल की रिसालत का कलमा पढ़ लिया, अब हम जाने, अल्लाह जाने कैसी नमाज, कैसा रोजा, कैसी इताअत, कैसी फरमाबरदारी। बस कयामत में तो रसूल अल्लाह ने वादा कर लिया है कि सब मुसलमान जन्नत में जाएंगे क्योंकि हम रसूल के पैरोकार हैं, हम उनके पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, पैरोकार ऐसे हो कि कदम पर कदम रख के चले।
ایک چیز ہوتی ہے نقش قدم، ایک ہوتی ہے نقش پا۔ نقش قدم اس کو کہتے ہیں کہ قدم کے نقش کو دیکھ کر اس راستے پر چلا جائے، اس کو کہتے ہیں نقش قدم۔ اور نقش پا اس کو کہتے ہیں کہ جہاں قدم رکھا گیا ہے وہیں پر قدم رکھ کے آگے بڑھا۔ یہ ہے حقیقت اطاعت، یہ ہے حق اطاعت۔ اچھا، تو ان کے چہروں کو پروردگار عالم جہنم کی آگ میں جلائے گا کہ جو رسول کی اطاعت نہیں کرتی، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتی۔ اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا، تو آگے بڑھ کے اسی آیت کے بعد ایک اور آیت سورہ احزاب کی 67ویں آیت، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَالُوا، یہ لوگ کہیں گے اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَانَا۔ وہ کہیں گے، جن کے چہرے جلائے جا رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم نے ان کی اطاعت کی جو ہمارے سید تھے، جو ہمارے سردار تھے، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا، جو ہمارے سردار تھے، وَكُبْرَانَا، جو ہمارے بڑے تھے۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں ہدایت کے راستے سے بھٹکایا ہے، انہوں نے ہمیں ہدایت کے راستے سے بھٹکایا ہے۔ مراد کیا ہے کہ ہم اطاعت تو کرنا چاہتے تھے، مگر جو ہمارے رہبر تھے، جو ہمارے بڑے تھے۔ اچھا، یہاں پہ سید کے معنی جو ہے، یہاں پر جو قرآن نے استعمال کیا ہے سعادتنا، سردار کے معنی میں لیا ہے کہ جو ہمارے سردار تھے، جو ہمارے بڑے تھے۔ اب سردار یا بڑے کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے پروردگار عالم نے، تو ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو مال و دولت میں بڑا سمجھتے تھے، یا تو مال و دولت میں بڑا سمجھتے تھے، یا قوت و غلبہ میں بڑا سمجھتے تھے۔ تو ان کی قوت و غلبہ سے مرعوب ہو کر، یا ان کے مال و منال سے مرعوب ہو کر، ان کے لیے وہ سردار بھی تھے، ان کے لیے وہ بڑے بھی تھے۔ تو اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب میں نے اپنے رسول کی اطاعت تم پر فرض کر دی تھی، تو تم نے کیسے اپنے لیے نیا نیا سید و سردار بنا لیا؟ میں نے بنا کر بھیجا ہے کہ تمہارا سید و سردار فقط اور فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری گفتگو یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ شک کرنے والے نے نبی کی نبوت پر شک کیا، اور منزل کہاں پہنچی؟ انکار پر۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ وہ جس نے نبی کی نبوت پر شک کیا، اور شک کرنے والے نے کیا کہا؟ شک کرنے والے نے یہ کہا کہ مجھے صلح حدیبیہ میں جس قدر نبی کی نبوت پر شک ہوا، ایسا کبھی نہ ہوا، اتنا بڑا شک پہلے نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدا میں ہی شک تھا۔ دیکھیے بڑی منزل ہے یہاں پر سوچنے کی کہ ابتدا ہی میں شک تھا۔ اگر یہ شک نہ ہوتا تو یہ شک پروان چڑھ چڑھ کر انکار کی صورت اختیار نہ کرتا۔ اور یہ انکار کیسے ہوا کہ جسے نبی نے بنایا اس کا بھی انکار کیا، جسے اللہ نے نبی بنایا اس کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ اور اگر نبی کی نبوت کا انکار نہ ہوتا اور نبی کے مقام و مرتبے کا انکار نہ ہوتا تو یہ نہ کہتے کہ نبی بہک گئے۔ نبی کے لیے بہکنے اور ہذیان کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ دیکھیے جہاں پر شک ہوگا، اب اس شک نے کیا کیا؟ اس شک نے وہ شکل اختیار کی۔ دیکھیے میں آپ کے ذہنوں کو کہاں لے جا رہا ہوں کہ اس شک نے کیا شکل اختیار کی کہ وہ شک پروان چڑھتے 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 انکار کی صورت اختیار کر گیا، اور یہ انکار ایک قوم اور قبیلے میں تبدیل ہو گیا۔ تو جب ان کے بڑوں نے پہلے امامت کا انکار کیا تو آج ان کے آخری جو ہے وہ آخر کا انکار کریں تو اس میں شبے کی کیا گنجائش، اس میں پریشان ہونے کی کیا
آج تک وہ شک باقی ہے، انکار وہاں سے ہوا آج تک انکار باقی ہے۔ تو جب یہ قیامت کے دن بارگاہ عزتی میں جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے رسول کی اطاعت کیوں نہ کی، تو یہ یہی کہیں گے کہ ہمارے سرداروں نے کہا تھا، ہمارے بڑوں نے کہا تھا، انہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا۔ اور پھر یہ کہیں گے، اس کے بعد تکرار سے کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، یہی سزا یافتہ، یہی سزا پانے والے لوگ پکار پکار کر کہیں گے اے میرے پروردگار، ان پر تو دوہرا عذاب نازل کر، ایک عذاب کہ انہوں نے ہمیں بہکایا، دوسرا کہ یہ خود بہک گئے۔ گفتگو کو آپ کے ذہنوں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن بھی میری گفتگو کے ساتھ ساتھ ترقی کی منزل طے کریں اور آگے بڑھتے رہیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں پر پروردگار عالم نے اطاعت رسول کو کس قدر اہمیت دی ہے، کیا منزلت ہے۔ اور پھر میں نے کل جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنی اطاعت کو لازم قرار دیا، اس کے بعد اس کے رسول کی اطاعت کو لازمی قرار دیا، اور پھر یہ نہیں کیا کہ تمہیں تنہا چھوڑ دیا نبی کے درمیان، نہیں، ہم نے ایک عمل کا پیکر ایسا بنا کے بھیجا دنیا میں اور بتایا کہ دیکھو کیسے نقشے پا پہ چلنے والے دنیا میں ہوتے ہیں۔ تو علی کو کمپلیٹ طور پر، مکمل طور پر اطاعت گزار رسول بنا کر دنیا والوں کو بتایا کہ دیکھو اطاعت ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے، اور جب کوئی ایسی اطاعت کرنے والا دنیا میں آ جائے تو آواز قدرت آگے بڑھ کر کہتی ہے اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو اب تمہاری اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت پر محدود نہیں ہے، اب رسول کی اطاعت پر محدود نہیں ہے، اب اس اولی الامر کی بھی اطاعت کرو جس کا ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تینوں اطاعتیں ایک ہی سطح پر ہیں۔ اگر تم نے کسی ایک کی اطاعت کا انکار کیا تو گویا تم نے دوسرے کی اطاعت کا انکار کیا، تم نے دوسرے کی اطاعت کا انکار کیا تو گویا تم نے اللہ کی اطاعت کا انکار کیا۔ تو اب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ایسے اطاعت گزار بندے ہوں، ایسے اطاعت گزار بندے ہوں اس دنیا میں میرے نبی کے، کہ اللہ کو بھی ایک خوشی ہو، پروردگار عالم کو بھی ناز ہو، وہ کہے کہ ہاں ہیں یہ میرے بندے، یہ ہیں میرے اطاعت گزار۔ دیکھیے آپ قلت تعداد پہ نہ جائیے، کثرت استعداد پر ماشاءاللہ آپ جس طرح سے سن رہے ہیں مجھے محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ مجمع جو ہے وہ آگے بالکل ہال بھرا ہوا یہ فکر کیا ایسا اطاعت گزار۔ اچھا آپ نے دیکھا کہ بھئی مولا علی تو امام ہیں تو وہ تو اطاعت گزار ہوں گے نا، وہ تو نور کے ٹکڑے ہیں نبی کے، شیعوں کا اپنی بات ہے بھئی، وہ تو ہوں گے نا، انا ولی من نور واحد، علی میرے نور سے ہیں، لیکن ایک منزل فکر اور میں کل آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دے کر گیا تھا کہ جب دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اسلام نے اسلام کی پہلی دعوت دی، گھر ابو طالب کا، کھانا ابو طالب کا، دعوت رسول کی، دعوت اسلام کی، ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا رابطہ ہے ابو طالب کے گھر کا اور اسلام کا کہ ابو طالب کہیں کہ تم اے رسول، تم ہو مسلمانوں کے رسول، میرے گھر پہ اسلام کی دعوت، بھائی میرے گھر پہ اسلام کی دعوت،
ٹھیک ہے تم نے میرے بیٹے کو اپنا بنا لیا پر میں تو ابھی تمہارا نہ ہوا، کہیں پر آپ کو ملتا ہے نہیں۔ جب رسول نے پیغام پہنچایا تو ابو لہب نے اٹھ کے کہا کہ چلو چلو، اور ایک مرتبہ ابو طالب نے، تفصیل سے نہیں آ رہا بس صرف اشارہ کر رہا کہ ایک مرتبہ ابو طالب نے ڈانٹ کر کہا ابو لہب بیٹھ جاؤ، اور اب ابو طالب نے سرکار رسالت مآب سے کیا کہا؟ کہا کہ قم یا سیدی و مولایا۔ آپ نے اس جملے کا لطف نہیں لیا ابھی تک، اور جب تک آپ اس جملے کا لطف نہ لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ آپ کے ابھی قلوب میں اترا نہیں، اس لیے کہ یہ ابو طالب کا جملہ ہے۔ دیکھیں میں گفتگو کر رہا ہوں اطاعت کی، مگر یہاں پر ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ یا سیدی، اے میرے سردار۔ وہاں قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن وہ اپنے سرداروں کی طرف اشارہ کریں گے۔ ارے دنیا میں ابو طالب کا سید و سردار کون ہے؟ بھائی بتا رہے ہیں کیسے کلمہ پڑھے ابو طالب؟ ارے وہ تو کہہ رہے ہیں اے میرے سردار۔ سردار اس کو نہیں کہتے کہ تمہارا راستہ الگ ہو ہمارا راستہ الگ ہو، نہیں، سردار وہی ہوتا ہے کہ جو پورے قافلے کا سپہ سالار ہو، جو قافلے کو لے کے چلے، قافلے والے پیچھے ہو، سردار آگے ہو۔ رسول کے لیے فرمائے کہ قم یا سیدی و مولایا، اور لفظ مولایا پہلی مرتبہ ابو طالب کی زبان اقدس سے نکلا تو قدرت نے آواز دی، اے ابو طالب ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تم نے دعوت ذوالعشیرہ میں 40 لوگوں کے درمیان میرے حبیب کو مولا کہا ہے، میں بھی خدا ہوں تمہارے فرزند کو 1.25 لاکھ کے مجمع میں مولا نہ کہوں۔ یہ سمجھ میں آیا کہ مولا کا انکار کیوں ہوا، کہ یہ مولا کہیں اور سے نہیں آیا، یہ ابو طالب کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کیا تو ہاتھوں پر بلند کر کے کیا، ہاتھوں پر اٹھا کے کیا۔ اچھا دیکھیں کبھی کبھی ہم مجلس پڑھتے ہیں تو مختلف شعراء کے کلام، کسی کا پتہ، کسی بعض اوقات فارسی کا بھی ہم پیش کرتے ہیں آپ کے خدمت میں، لیکن ہم نے آج تک پنجابی کا کوئی شعر نہیں پڑھا مجلس میں، یہ سرائکی زبان کا، لیکن ایک سرائکی کے 2 شعر یاد آ گئے ہیں اس منزل سے۔ مجھے نہیں معلوم ہے آپ میں سے کون صاحب اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو میں کہوں گا جب میں سمجھ گیا ہوں تو آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ درود بھیجیں محمد آواز بلند سے قدر دا ہتھ وچ قضا دے ہتھ ہے۔ قدر دا ہتھ وچ مجھے اصل میں آتی نہیں ہے، میں اپنی زبان اردو طریقے سے پڑھوں گا یہ کہ قدر دا ہتھ وچ قضا دے ہتھ ہے، برا دا ہتھ وچ برا دے ہتھ ہے۔ قدر دا ہتھ وچ قضا دے ہتھ ہے، برا دا ہتھ وچ برا دے ہتھ ہے۔ عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے غدیر خم کا، عجیب منظر ہے غدیر خم دا، نبی دے ہتھ وچ خدا دا ہتھ ہے۔ یہ سے آپ لوگ کو تھوڑا سا آواز بلند سے بات ہو جائے گا۔
रसूल फरमा रहे हैं कि मन को तमाम। अच्छा, फिर वापस आइए दावत जुल शीरा में, जहां पर ये गुफ्तगू हमारी अपने टॉपिक से हटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं कह, अब पैगाम पहुंचा दिया, रसूल इस्लाम ने पैगाम पहुंचा दिया। हमारे फैसल भाई आए हैं और थोड़ी देर से आए हैं, वरना सराइकी का शेर जरूर सुन लेते हैं। आवाज़ बुलंद सलवात तो जब ये पैगाम पहुंचा दिया तो अबू तालिब अबू लहब मुंह बसोरता हुआ, पहलू बदलता हुआ एक मर्तबा रसूल के नजदीक से गुजरा। उसकी निगाह जनाबे अबू तालिब की हैबतनाक निगाहों पे पड़ी। बचकर फिर वो अबू तालिब के पास आया, करीब, यानी बचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ। अच्छा, मौलाए कायनात की जो फजीलत है वो तो सभी को पता है, लेकिन कि कितने बड़े इताअत गुजार थे, मगर यहाँ पर दुश्मने इस्लाम ने जो एतराफ किया है उसको आपको बताना मकसूद है कि जब वो अबू तालिब के नजदीक पहुंचा तो उसने एक जुमला कहा। अच्छा, ये जुमला जो है ये तारीख तबरी का है, और जुमला क्या है कि अबू लहब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहता है कि ऐ अबू तालिब, अब तुम अपने भतीजे के साथ साथ अपने बेटे की भी इताअत करो। यही तो ऐलान किया था कि मेरा वजीर होगा, मेरा अखी होगा, मेरा खलीफा होगा। यानी निगाहे अबू लहब दुश्मन इस्लाम होकर जानती थी कि अबू तालिब किस दीन पर है और किसके इताअत गुजार है, और जिस तरह से वो अली इब्ने अबी तालिब की विलायत का ऐलान सुनकर आया है तो जान गया है कि जैसी रसूल की इताअत होगी उसी तरह से उसके भतीजे और भाई की हिफाजत भाई। देखिए, पूरे कुरान करीम में जहां जहां भी आप जिस सूरे को भी उठा के देख लें, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक दुश्मन था मक्के में या मदीने में? कोई एक दुश्मन था? हजारों की तादाद थी, मैं तो कहूंगा लाखों की तादाद से रहे होंगे अरब में। लेकिन पूरे कुरान में अगर किसी दुश्मन का नाम लेके तस्करा किया गया है तो उसका नाम है अबू लहब। कभी आपने गौर नहीं किया? अब ये गुफ्तगू थोड़ा सा साइड में आ गई है, मतलब पैराग्राफ से हटकर है कि आखिर परवरदिगार आलम ने इतने सारे दुश्मन थे, ताइफ की गलियों में पत्थर से खाए, खून से नहाए, जो पत्थर मारने वाले थे उनका भी तस्करा हो जाता, उनका भी नाम ले लेता परवरदिगार, नहीं, इसी का नाम। जब रसूल इस्लाम ने दावत जुलशीरा की तो ये कहकर बुलाया और ये कहकर खिताब किया कि ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, कि अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंदों। अब अब्दुल मुत्तलिब के जितने भी फर्जंद थे उनमें एक के अलावा सब लायक थे, यही एक नालायक था। यही एक नालायक था। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब किसी बाप के 4, 5 या 6, 7 बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, उनमें एक बेटा खराब निकल जाए तो उसको जब आग कर दिया जाता है तो बाप जो है वो अखबार में इश्तिहार छपवा देता है उसके नाम का कि भाई फला इब्ने फला, अब इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जो लेन देन है उसके हम जिम्मेदार नहीं, और ये और वो तमाम चीजें कि भाई अब इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान जो है ना वो बनी हाशिम का अखबार है।